बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं एक और बड़ सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरा व्लॉग बर वक्त पहुँच सके। ख़बर ये है कि इमरान खान और हुकूमत के दरमियान जो असल लड़ाई है वो ये है कि अगला आर्मी चीफ कौन होगा। इस खींचातानी जो खींचातानी है ना, ये बड़े अरूज पर चली गई है। इमरान खान इस हवाले से अपनी कोशिश कर रहे हैं, हुकूमत का अपना ख्याल है कि क्या होना चाहिए। लेकिन इससे पहले, इस मामले से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज इमरान खान साहब ने मुलाकात की है अपने यूट्यूबर्स के साथ, अपने पसंदीदा यूट्यूबर्स के साथ, जो ज़ाहिर है कि उनकी बोली बोलते हैं, जो उनके नुक्ता नज़र को आगे लेके बढ़ते हैं। वो उनका राइट है, जिससे मर्जी मुलाकात करें। चीज़ें जो बाहर आती हैं फिर उनमें से हम अपनी को ख़बर निकालने की कोशिश करते हैं, मतलब समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, दो चीज़ें उसमें बड़ी अहम हैं जो उन्होंने बातें की हैं। एक बात उन्होंने जो की है वो ये है कि जनाब ये जो इसराइल का दौरा है ना, या इसराइल को तस्लीम करने का प्रेशर मेरे पे बड़ा था। मैं बताऊंगा नहीं किस तरफ से था। भाई एडा ईमानदार, एडा सच्चा, एडा साफ सुथरा, एडा खरा आदमी नाम नहीं ले रहा किसकी तरफ से था ये इनको प्रेशर था कि इसराइल को तस्लीम कर लिया जाए, ये नाम लेना चाहिए। उन्होंने कहा ये कि लॉबी बड़ी मुतहरक है और वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, तो नाम लो सर होता। आप तो सच्चे आदमी, आप तो रियासत मदीना के अमीरुल मोमिनीन बनना चाहते थे सर। आपने तो नेड़ो झूठ कभी नहीं लगा, आप तो बिल्कुल पवित्र गंगा नहा के आए भाएं तुसी। बल्कि मेरा ख्याल है कि अगर कोई ऐसी दरै फरात दे नाते चलो इंज कर लो, ठीक है, थोड़ा जहा असी अपना मजहब ही छुपा लेने। मेरा मतलब कहने का ये है कि आप तो बड़े साफ सुथरे सच्चे खरे आदमी थे, आपके फॉलोअर तो यही समझते। डरते केड़े गल तो पे खान साहब, नाम लें, खुलकर नाम लें कि फलां बंदा था। आप बता सकते हैं कि खुर्शीद महमूद कसूरी को किसने भेजा था, वो कई दफ़ा आप दस चुके हैं, तुसी क्यों नहीं डरी जाते हो, नाम लें उनका। असल बात यह है कि इमरान खान साहब जो हैं वो उनके बारे में ये बड़ा एक अहम तासुर है, और ये तासुर जो है वो कोई इतना ज़्यादा गलत भी नहीं लगता अगर हम हक़ाइक़ को देखें कि ये यहूदी लॉबी के लिए काम करते हैं। अब करते हैं नहीं करते ये मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ चीज़ें हैं, कुछ क्राइन हैं जो बताते हैं कि ये इस बात में किसी हद तक वज़न है। देखिए, इनकी जो बेगम है, अब वो पता नहीं अब हैं कि नहीं हैं, वैसे तो उन्होंने कहा हुआ है कि नहीं हैं, लेकिन बच्चे चूँकि उनके पास रह रहे हैं तो इसलिए वो लोग कहते हैं कि हैं। बहर वो जमायमा गोल्ड स्मिथ साहबा, उनके वालिद साहब जो थे वो एक बड़े मन्ने पर मन्ने यहूदी, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। इसराइल को मुकम्मल तौर पर फंड करने वाले यहूदी, इसमें भी दूसरी राय कोई नहीं। इमरान खान साहब ने उनकी बेटी से इश्क लड़ा के शादी कर ली, चले कोई बात नहीं, इश्क हो जाता है, बंदे को जवानी होती है। वो कुड़ी भी मर मिटी, इमरान खान सोना आदमी था, शादी हो गई, अल्लाह खैर चला। अगर जो इसके ऊपर इसरार अहमद साहब का कहना है कि ये बाकायदा इमरान खान को घेरा गया सी, ठीक है, चले उस बात को मैं एक मिनट के लिए छोड़ देता हूँ। इमरान खान मासूम आदमी घिर गया, देखो ना, कभी उन्होंने गल्लां घिर गया, कभी इत्थे किसी होर दी गल घिर घुर जाता है। वो मासूम है, अभी तक मासूम आदमी है। मासूम को ज़रा इन्वर्टेड कॉमर्स में लें। अच्छा जी, इमरान खान साहब ने कर ली शादी, उसके बाद उनकी डाइवोर्स हो गई। अब डाइवोर्स के बावजूद, याद रखिएगा, डाइवोर्स के बावजूद वो अपने साबका साले की कंपेन के ऊपर गए थे लंदन में, आपको याद होगा, और वो मेयर का इलेक्शन लड़े थे। वो सादक साहब हैं, पाकिस्तानी निजात बरतानवी शहरी हैं, वो 2 दफ़ा मेयर बन चुके हैं, और उनके मद्दे मुकाबल जो थे वो इमरान खान साहब के साबका साले थे, ठीक है। वो वहाँ पर गए थे और उनकी कंपेन की थी। वो भाई साहब यहूदी हैं, किसी को इस बात में दूसरी राय कोई नहीं है। अच्छा, फिर एक और जो नुक्ता है जो लोग बयान करते हैं वो ये है कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत जो है उसका तख्ता उल्टा गया उनके मुताबिक, या इमरान खान साहब को आईनी तरीके से, मेरे मुताबिक अब जो मैं बात करने लगा हूँ, आईनी तरीके से उनकी हुकूमत ख़त्म हुई और उनकी जगह पर एक दूसरी हुकूमत आई, तो उस वक़्त उनके जो साबका साल हैं उन्होंने बड़े अफसोस का इज़हार किया। ट्वीट किया पहलवान ने बाकायदा, ठीक है, कि यार मेरे जो हैं ब्रदर इन लॉ, उन्होंने ब्रदर इन लॉ का लफ्ज़ लिखा था, वैसे उन्होंने मेरा ख्याल शायद फॉर्मर ब्रदर इन लॉ नहीं लिखा था, ब्रदर इन लॉ लिखा था, कि हुकूमत जो है वो ख़त्म की गई है और मुझे बड़ा अफसोस है, और ये वो इस तरह करके ना एक तहनीती किस्म का बयान और अफसोस पे मबनी बयान जो है ना वो दिया था उन्होंने, कि ढारस बताने के लिए, इस तरह का कह लें, ठीक है, वो बयान दिया था। ये सर क्यों बयान देता उन्होंने भाई, वो तो यहूदी हैं, वो आपकी हमायत क्यों कर रहे हैं। चौथी बात, अहमद कुरैशी साहब ने सर भांडा फोड़ता पड़ा। अहमद कुरैशी साहब ने ट्वीट किया था 16 मई को कि जनाब ये जो दौरा हुआ है,
ہم تو امریکی یا دوسرے جو ہیں وہ ہیں اپنا شہری ہیں, ہمارے پاس دوسرے پاسپورٹ ہے, ہم پاکستانی ضرور ہیں پر ساڈیاں پیدائشاں امریکہ دی ہوئی ہیں نہیں یا برطانیہ دی ہوئی ہیں یا یو اے ای کی ہوئی ہیں, لہٰذا ہمارے پہ تو وہ قانون اصول لگتا نہیں ہے جو پاکستان کے شہری کے اوپر لگتا ہے, کیونکہ پاکستان کے پاسپورٹ کے اوپر اسرائیل کا ویزا آپ کو نہیں مل سکتا. اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ آپ جس ملک میں نہیں جا سکتے وہ اسرائیل ہے اس پاسپورٹ کے اوپر. لیکن عمران خان صاحب کے حکومت میں ان کے حکم کے اوپر احمد قریشی صاحب کے مطابق ایک شخص جو پاکستانی یہودی ہے اس کو باقاعدہ ایسا پاسپورٹ اور ایسے ڈاکومنٹس جاری کیے گئے لیٹر کے ذریعے کہ جناب یہ اسرائیل کا دورہ کرنا چاہے تو یہ کر سکتا ہے. اور اس بھائی نے اس وفدی دورہ کیتا. یہ جو اسرائیلی صدر کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے احمد قریشی وغیرہ کے وفد کی, اس میں وہ صاحب موجود تھے. اس کے بعد اس کے بعد شیریں مزاری صاحبہ جو ہیں وہ بڑے زور کے ساتھ آئیں. انہوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر کو ٹیگ کر کے یہ اس طرح کی باتیں کی کہ آپ ہمارا منہ نہ کھلوائیں, پھر ہم آپ کو بتا دیں گے. یعنی وہ اشارے یہ کر رہے تھے کہ سر یہ دورے تسی کروائے نے, اور یہ جو اجازت دی گئی یہ آپ کے کہنے پہ دی گئی, اور یہ جو ہے اپنا جو سارا کچھ ہو رہا ہے وہ سارے کا سارا آپ کروا رہے ہیں, تو لہٰذا ان کو روکیں ورنہ ساڑھا منہ کھل جائے گا. شیریں مزاری صاحبہ کے نے 3-4 مسلسل ٹویٹس کیے تھے, ان کا جو میں لب لباب ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. پھر آج عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب ایک مجھ پر دباؤ تھا کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے. اچھا جی, ابھی اسرائیل پر دباؤ تسلیم کر لیا جائے, شیریں مزاری صاحبہ اشارے کر رہی, ڈی جی ایس پی آر کو ٹیگ کر کے کہتے گل کدھر لے کے جا رہے ہیں خان صاحب. یعنی یہ اپنی جتنی بھی کیتی کرائی ہے نا جو کہ نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے وہ سر اٹھا کے دوسروں کی چولی میں ڈالتے ہیں, ان کے گلے میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ عمران خان کا پرانا طریقہ واردات ہے, اور ابھی بھی میرا خیال ہے کہ وہ وہی کچھ کر رہے ہیں, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ایسا جو ایلیمنٹ ہے وہ میرا خیال ہے آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے جو اسرائیل کے ساتھ تعلقات چاہتا ہوگا. اس لیے کہ کوئی عقل مند آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ پاکستان کو اسرائیل سے تعلق رکھنا چاہیے. ایک مذہبی یا ہمارا جو نیشنل کاز ہے اس کو, یعنی کشمیر جو ہے اس کو سائڈ پہ رکھ دیں 1 منٹ کے لیے. ویسے رکھا نہیں جا سکتا, نہ مذہب کو سائڈ پہ رکھا جا سکتا ہے نہ نیشنل کاز کو رکھا جا سکتا ہے, لیکن 1 سیکنڈ کے لیے ہم فور آرگومنٹ سے ایک بات کر لیں تو کوئی بندہ مجھے یہ بتا دے کہ اسرائیل سے تعلقات بہتر کر کے یا تعلقات استوار کر کے پاکستان کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے. کوئی تجارتی فائدہ, کوئی پیسے کا فائدہ, کوئی دنیا میں ہمارا جناب ہم کیا ممبر بن جائیں گے جناب وہ ان 5-6 ممالک کے فہرست میں آ جائیں گے, کیا جناب اتنے ڈالر بڑھنا شروع ہو جائیں گے, اتوں کوئی سونے دی جڑیاں نہر بہ جائیں گی, یہاں سے تیل نکل آئے گا, کیا فائدہ ہوگا. میں دنیا داری میں تو یہی چیزیں ہوتی ہیں نا. تو ایسا کوئی فائدہ کوئی ایک بندہ آج تک مجھے نہیں بتا سکا کہ ہمیں یہ فائدہ ہوگا. میں نے بہت سارے لوگوں سے بات کی ہے, ایک دو ایسے بھی ہیں جنہوں نے اس کے اوپر آرٹیکل لکھے ہوئے ہیں کہ جناب اسرائیل کے ساتھ ہمارے تعلقات ہونے چاہیے, لیکن وہ کوئی ایک فائدہ نہیں بتا پا رہے. یہ جو یو اے ای اور عرب کنٹریز ہیں انہوں نے جو اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات بنائے ہیں تو ان کی مجبوریاں اور ہیں, ان کے اسٹریٹجک مسائل اور ہیں. یہ اسرائیل سے سچی بات ہے ڈردے نے, ایک کامبدے نے اسرائیل کو, جبکہ اسرائیل اگر کسی سے ڈرتا ہے یا کانپتا ہے تو وہ پاکستان ہے. وہ ان سے ڈرتا ہے, ہم سے ڈرتا ہے, اس لیے کہ اسے پتہ ہے کہ پاکستان دے کول سٹرانگ دے ایٹم بم بھی ہے نہیں تو وڈے والا بھی ہے جی, ٹھیک ہے, اور ہمارے پاس یہ صلاحیت بھی موجود ہے کہ ہم وہاں تک مار کر سکتے ہیں. لہٰذا وہ اگر کسی سے ڈرتا ہے تو ہم سے ڈرتا ہے. اب اسرائیل ضرور چاہتا ہوگا کہ پاکستان کے ساتھ اس کے تعلقات ہوں تاکہ ساڈے نال یاری یوری ہوئے تو ادھروں کدی کوئی فورس آ کے ساڈے خلاف کام نہ کرے. وہ ضرور چاہتا ہوگا یہ بات. پاکستان کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. عرب کے سارے لوگ جو عام شہری ہے, جو ظاہر ہے کہ امیر لوگ بھی ہیں, وہ سارے کے سارے ناراض ہو جائیں گے پاکستان سے اگر پاکستان اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنانے کے لیے جائے گا. یہ بات ذہن میں رکھیے گا, ٹھیک ہے. اور ہمیں عربی جڑے نے یا وہاں پر جو ہمارے 20-25-30 لاکھ لوگ وہاں پہ روزگار کماتے ہیں, وہ پائیں انہوں نے مشکلات پیش آ جانی ہیں, وہ ایک نویں عذاب پہ جان گے. لہٰذا ہمیں نقصان ہی ہو سکتا ہے. بہرحال یہ بات پھر لمبی ہو جاتی ہے, تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان جو ہے نا وہ احمد قریشی کی بات کا جواب دیں کہ اس یہودی پاکستانی یہودی کو اسرائیل کا دورہ کرنے کی اجازت جو ہے عمران خان کے وزارت عظمیٰ کے دور میں دی گئی تھی یا نہیں دی گئی.
اگر دی گئی تھی تو پائے نے پھر تسی ایویں گل اسٹیبلشمنٹ تے پان دی کوشش نہ کرو. تہاڈی مہربانی. کیونکہ میں نے کل بھی ایک شعر آپ کو سنایا تھا, اسرائیل کے ساتھ معاملے کو لوگ جو ہے نا وہ مذہبی حوالوں سے بہت زیادہ شدت پسندی آ جاتی ہے اس میں, لیکن عمران خان تو ویسے بھی کہتے ہیں کہ وہ مدینہ کی ریاست بنانے جائیں گے, اور وہ بڑی ہمیں قرآن کی آیات جو ہے وہ کوٹ کر کے سناتے ہیں, بہت ساری احادیث کا ترجمہ ہمیں وہ سناتے ہیں, اگرچہ وہ انہوں نے کسی سے سنی ہوتی ہیں, پڑھی نہیں ہوتی. کیونکہ پڑھا لکھا آدمی جب بات کرتا ہے, جب پڑھ کے گل کرنی ہوتی نا, وہ دے گل کرنے کا انداز ہور ہوتا ہے, اس کا کانفیڈنس لیول ہوتا ہے, اس کی الفاظ کا چناؤ ہوتا ہے جو بتاتا ہے کہ اس بھائی نے گل پڑھی بھی ہے, سمجھی بھی ہے, تحقیق کیتی ہے, تو پھر گل کر رہا ہے. جس طرح عمران خان باتیں کر رہا ہوتا ہے نا, اس طرح کی باتیں تو آپ لاہور شہر میں اندر چلے جائیں مزانگ کی سائڈ پہ, ٹھیک ہے, تو تھڑوں کے اوپر بہت سارے اس طرح کے کریکٹر بیٹھے ہوتے ہیں جنہیں ساری دیہڑی کچھ نہیں کرنا ہوتا, ساری رات اس تھڑوں پہ بیٹھ کر چائے پیتے رہتے ہیں اور ان کی ساری دنیا کے مسئلے وہ حل کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ہر ایک نو روزانہ وہ اسرائیل بھی ٹھا کے سوندے نے, امریکہ تباہی کر کے بھی سوندے نے, ٹھیک ہے, اور صرف باتیں کرتے, کام کوئی نہیں کرتے. اس طرح عمران خان کے جیسے کریکٹر لاہور میں یہ مزنگ ہو گیا, یہ اچھرا ہو گیا, اے پاٹی چلے جاؤ, اندر نزولی بازار ٹر جاؤ, تسی اگے موتی بازار چلے جاؤ, جتھے مرضی چلے جاؤ, لاہور اندرون شہر کے جو لوگ ہیں وہاں پر اس طرح کے بہت سارے کریکٹر آپ کو مل جائیں گے. میں خود لاہوری ہوں, اس کر کے میں اس گل کو جاننا, مگر میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب آپ نے اسرائیل کے دورے کی اجازت دی تھی. اگر آپ نے دباؤ پر دی تھی تو پھر وہ شعر ہے آپ کے لیے جو ابھی پی ٹی آئی والے جو ہے نا وہ بہت زیادہ سناتے ہیں, اور وہ شعر یہ ہے کہ کرسی ہے تمہارا جنازہ تو نہیں ہے, کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے. اس لیے بھائیں دباؤ آیا سی نا تے رولا پانا سی, اب نہ سنائیں. یہ لڑائی تو بعد یاد آنے والا قصور جانا نا, اپنے منہ تے مارو پائیں نا, یہ دوجے نہ پاؤ. یہ اس طرح کی چلاکیاں جو ہیں نا وہ پائیں نہیں چل سکتی ہیں معذرت کے ساتھ. اب آپ سب کوئی آپ نے مطلب یوتھیا سمجھ لیا, ایسا تو نہیں نا, پوری قوم تو یوتھیا نہیں ہو سکتی نا سر, سمجھدار لوگ بھی ہوتے ہیں اور وہ بڑی تعداد میں ہوتے ہیں جو آپ کے مخالف ووٹ کاسٹ کرتے ہیں, وہ سارے تقریباً سمجھدار نے اور چنگے بھلے سمجھدار نے, ورنہ وہ آپ کے ٹریپ میں آ جاتے. بڑے لیوکریٹو قسم کے نعرے جو ہیں وہ, اور بڑا زبردست میوزک آپ کو ساحر علی بگا صاحب نے بنا کے دیا ہوا ہے, اور بڑے زبردست گلوکاروں نے گانے گئے ہوئے ہیں, تے انہاں گانیاں تے نا مطلب دل کردا ہر نوجوان دا بھنگڑا پاؤں ڈانس کرن نوں, لیکن پھر بھی لوگ ووٹ ڈالتے ہوئے سمجھداری سے کام لیتے ہیں. وہ صرف نعروں کے اوپر ووٹ کاسٹ نہیں کیا جاتا. انہوں نے دوسری بات جو کی ہے وہ یہ ہے کہ سارے فوج مخالف بہت ہوشیار ہیں, لیکن فوج اور پی ٹی آئی ہی ملک کو متحد رکھ سکتے ہیں. اچھا پائن فوج تے متحد رکھ سکتی ہے, یہ بھی ویسے ڈیبیٹیبل بات ہے, آپس کی بات یہ بھی ڈیبیٹیبل بات ہے. فوجیں ملکوں کو متحد نہیں رکھتی, ٹھیک ہے. یہ جو متحد ہوتے ہیں ممالک وہ یکجا رہتے ہیں. دو چیزیں ہوتی ہیں جو ان کو متحد رکھتی ہیں, اور دو ہی چیزیں ہوتی ہیں جو ان کو برباد کر دیتی ہیں. ایک چیز ہوتی ہے سیاست, سیاسی فہم ہوتا ہے. اگر سیاسی فہم غلط ہو تو بنگلہ دیش والا حالات ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر سیاسی فہم درست ہو تو پھر آپ کا ملک متحد رہتا ہے. دوسری بات ہوتی ہے معیشت, اور معیشت بھی جو آپ کے ملک کی ہوتی ہے وہ پولیٹیکل وزڈم سے ڈرائیو ہوتی ہے. وہ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ شوکت ترین کو رکھ لیں, کبھی کسی امیر ترین کو رکھ لیں, اور کبھی کسی منشی کو رکھ کے, کسی چارٹر اکاؤنٹنٹ کو رکھ کے تو آپ ملک کی معیشت چلا لیں. ایسا نہیں ہوتا. پولیٹیکل اکانومیز جو ہوتی ہے نا وہی سروائیو کرتی ہیں. یہ جو 2+2=4 والی اکانومی والے کریکٹر ہوتے ہیں نا, یہ صرف حساب کتاب کرنے والے ہوتے ہیں کہ اینے ادھروں آئے تو ادھر اینے گئے تو باقی اینے بچ گئے, یا اینا سی ادھار چک لیا. یہ منشی گیری ہوتی ہے. اس کا جو ہے نا ملکی معیشت چلانے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو باہر لیکن چلیں, میں عمران خان صاحب کی اس بات کو تسلیم کر لیتا ہوں 1 منٹ کے لیے کہ جناب فوج جو ہے وہ پاکستان کا متحد رکھ سکتی. چلو یہ بات تو میں 1 منٹ کے لیے مان لیتا ہوں. اب پی ٹی آئی کی میں رکھ سکتی. آپ کی حالت تو یہ ہے سر کہ آپ فوج کے اوپر مسلسل حملہ کرتے رہے. انہوں نے کہا ہم نیوٹرل ہیں, تو آپ نے کہا نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے, ٹھیک ہے. آپ تو فوج کے سپہ سالار کو میر جعفر سے تشبیہ دیتے رہے سر, اور آپ نے بتایا کہ وہ سراج الدولہ تھا, تو میر جعفر کون تھا؟ میر جعفر اس کا سپہ سالار تھا. تو یہ باتیں آپ کیوں کرتے رہے؟ ہوں نس کے رلتے پے فوج دے وچ. یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ معاملہ جو ہے نا وہ ایکچولی اور ہے, اور جو میں نے شروع میں بات کی تھی اب میں اس کی طرف آنے لگا ہوں. دیکھیے پاکستان کی سیاست جو ہے وہ صرف اور صرف ایک شخصیت کے گرد گھوم رہی ہوتی ہے, وہ ہوتا ہے آرمی چیف. اس میں اگر کسی بندے کو کوئی شبہ ہے
تو وہ سر میرا خیال ہے وہ نئے سرے سے سیاست کو سمجھنے کی کوشش کرے پاکستان کی. یہ پچھلے 40 سال سے کم از کم 50 سال سے یہی رولا رپا پہ ہے. حالانکہ وہ آئین کے گرد گھومنی چاہیے, حالانکہ وہ آئین پاکستان کے گرد گھومنی چاہیے, لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ ہم سیاسی جماعت بناتے ہیں تو عمران خان ہے, ہاں بھٹو ہے, نواز شریف ہے, وہ بلاول ہے, بس یہ ہے. وہ شہباز شریف بیچارہ کم کر تھک گیا پورے پنجاب دے وچ, ٹھیک ہے. اب ان کے صاحبزادے ہیں وہ کم کر تھک گئے رہے, ابھی تک اس بندے نے چھٹی کوئی نہیں کی, ٹھیک ہے. وہ جناب کام کیے جا رہے ہیں جب سے, ابھی ان کی کیبنٹ مکمل نہیں ہوئی تھی, کل رات کو ہوئی ہے. حسن مرتضیٰ صاحب سینئر منسٹر آئے ہیں, اور علی حیدر گیلانی صاحب جو ہیں وہ منسٹر آئے ہیں, اور خواجہ سلمان رفیق صاحب منسٹر آئے ہیں, ملک احمد آئے ہیں, 6 ٹوٹل منسٹر آئے ہیں. وہ اس تو پہلے کل ہی لگا رہے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن کوئی نہیں ان کا نام لیتا. نام لیں گے نواز شریف کا, نام لیں گے بھٹو کا, بے نظیر کا, زرداری کا, یعنی پارٹی جو ہے اس کا نام نہیں آئے گا. نام کس کا آئے گا؟ شخصیت کا. عمران خان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں, آج عمران خان کو سائٹ پہ کر دیں. انہوں نے اپنے منشور پہ لکھا ہوا تھا کہ 2 دفعہ سے زیادہ کوئی بندہ چیئرمین نہیں بن سکتا. کنیاں ٹرماں لگیاں پائیں, ذرا نوٹ کرو. ایک ٹرم کو 10 سال دی سی, 3 سال کا ٹرنیور تھا. چوتھا ٹرنیور جا رہا ہے خان صاحب دا. سائڈ پہ کر دے عمران خان کو. جڑے بڑھیاں بندے اور کڑیاں منڈے آندے نا اتنے عمران خان کے جلسے جنہوں کا نچن نو جی کرتا ہے, وہ سر نہیں آئیں گے شاہ موت کی خاطر. مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم ایک پرسنالٹی کے پیچھے جاتے ہیں, اور یہی چیز ہماری قومی سیاست کے اندر موجود ہے. اور اسی چیز کو اگر نوٹ کریں تو طاقت کا نیوکلس جو ہے وہ آرمی چیف ہوتا ہے, اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے, اور اس کے گرد سارا کچھ گھوم رہا ہوتا ہے. اب بھی جو مریم نواز شریف صاحبہ نے بات کی ہے نا, وہ بات انہوں نے یہ کی ہے. آج انہوں نے بھی مری میں سوشل میڈیا کی اپنی جو ٹیم ہے ان کے ساتھ ملاقات کی تھی. اس میں انہوں نے جو بات کی ہے, انہوں نے بات یہ کی ہے کہ جناب اکتوبر نومبر گزر گیا, عمران کو پتہ ہے کہ اکتوبر نومبر گزر گیا تو اس کی سازش ناکام ہو جائے گی. اب اکتوبر نومبر میں کیا ہونا ہے سر؟ 28 نومبر 2022 تک جو ہے نا آرمی چیف قمر جاوید باجوہ کا ٹرنیور ہے. وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے اگلی ایکسٹینشن نہیں لینی, وہ گھر جا رہے ہیں, وہ چھٹی سکون کرنا چاہتے ہیں زندگی میں. بڑی اچھی بات ہے, ویسے تو پہلے بھی نہیں سی لینی چاہیے, لیکن چلیں لے لی. زورا بر رہے سر, کون روک سکتا ہے؟ ساری سیاسی جماعتوں نے لینڈ چلا کے ووٹ پایا سی. یہ شیخ رشید صاحب نے کہا تھا لینڈ چلا کے ووٹ پائیں گے, اور سارے نے پایا سی سر ایکسٹینشن کے لیے. اچھا, اب وہ جناب وہ چلے جائیں گے گھر. اچھا جی, پھر اس کے بعد 4 ہیں جو جرنیل. میں ویسے پسند نہیں کرتا کہ میں جرنیلوں کے اس طرح نام ہوں, لیکن چونکہ سارا میڈیا لے رہا ہے تو میں صرف آپ کے نوٹس میں لانے کے لیے سحر شمشاد مرزا صاحب ہیں, اظہر عباس صاحب ہیں, نعمان محمود صاحب ہیں, اور فیض حمید صاحب ہیں. اچھا, اب وہ یہ اس طرح اشارہ کر رہی ہیں کہ آرمی چیف جو ہے نا عمران خان اپنی مرضی کا لگوانا چاہتے تھے. ان کو ڈر یہ ہے کہ اگر ہم نے اپنا آرمی چیف لگوا لیا, یعنی اپنا آرمی چیف, یہ یاد رکھیے گا کس طرح کی اپروچ جو ہے وہ ہمارے ہاں آ گئی ہوئی ہے کہ آرمی چیف تو سر فوج کا ہوتا ہے, آرمی چیف تو ریاست کا ملازم ہوتا ہے. لیکن یہاں پر یہ ہے کہ یہ آرمی چیف جو ہے وہ عمران کا, یہ آرمی چیف جو ہے نواز شریف کا. حالانکہ آپ یقین کریں کہ ایکسٹینشن کس نے دی تھی آرمی چیف کو؟ یہ اپنا عمران خان نے. تو عمران خان نے اس کے خلاف باقاعدہ مظاہرے کیے, ان کو میر جعفر کہا, ٹھیک ہے. اچھا, پھر اس سے پہلے نواز شریف صاحب نے آرمی چیف لگایا تھا قمر جاوید باجوہ کو, تو آرمی چیف کا نام لے کر گجرانوالہ کے جلسے میں نواز شریف صاحب نے شکوے شکایتیں کی تھی, ٹھیک ہے. اچھا جی, اس سے پہلے بھی چلے جائیں, بھٹو صاحب نے لگایا تھا اس کو جنرل ضیاء کو, تو انہیں تختہ الٹتا سی. یہ مشرف کو لگایا تھا نواز شریف نے, انہیں تختہ الٹتا سی. تو لہٰذا یہ کوئی اگر یہ اپروچ رکھتا ہے کہ جناب یہ ساڈا آرمی چیف ہے, تو وہ بہت ہی بھولا بادشاہ ہے. اس کو پھر اپنی اپروچ درست کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ فوج جو ہے وہ ریاست کی ملازم ہوتی ہے, اور وہ اسی کے تحت اپنے اصول ہیں ان کے تحت وہ کام کرتی ہے. یہاں پر ایشو یہ بنا ہوا ہے کہ ان کا جو نون لیگ والے یا پیپل پارٹی والے ہیں, ان کے سین میں یہ تھا کہ اگر یہ اکتوبر نومبر تک رہ گئے خان صاحب تو یہ نیا آرمی چیف اپوائنٹ کریں گے. نیا آرمی چیف جب آئے گا تو ان کے تعلقات بہتر رہیں گے, اگلا الیکشن بھی جیت جائیں گے. یہ ان کے سرکلز میں بات تھی. اب یہی چیز جو ہے وہ عمران خان کے دماغ میں گھوم رہی ہے کہ اگر انہوں نے جون میں الیکشن اناؤنس نہ کیا, اور یہ جو ہے اپنا جون میں الیکشن اناؤنس کریں گے تو اگست تک الیکشن ہو جائے گا, ٹھیک ہے, میں جیت کے آ جائیں گا 2/3 میجورٹی نہ, تو پھر میں آرمی چیف لا لاں گا.
اگر میں یہ نہ کر سکا تو پھر آرمی چیف لگائے گی نون لیگ. ظاہر ہے پرائم منسٹر کا جو ہے یہ صوابدیدی اختیار ہے, وہ 3 4 5 لوگوں کا جو ریکمنڈیشن جاتی ہے ایک, اس میں سے وہ جس کو چاہیں وہ لگا لیں, ٹھیک ہے. تو عمران خان کا ڈر یہ ہے. تو ساری کی ساری جو گفتگو ہے وہ کس چکر میں ہو رہی ہے کہ جناب آرمی چیف میرا آنا چاہیے ہے, آرمی چیف میرا آنا چاہیے ہے. ہم لگائیں آرمی چیف کو, جس کو لگائیں گے وہ اوبلائزڈ فیل کرے گا تو ہمیں بھی اوبلائز کرے گا. اے پائن تاڈے ملک دی ٹوٹل سیاست ہے یار, اس میں نہ آپ کا کوئی ذکر اذکار ہے, نہ میرا کوئی ذکر اذکار ہے, نہ کوئی معیشت کی دیوالیہ پن کی طرف کسی کو توجہ ہے, اور نہ ہی کسی کو اس بات کی فکر ہے کہ امن و امان کی صورتحال کیا جا رہی ہے, نہ ہی کسی کو اس بات کا فکر ہے کہ لوڈ شیڈنگ کہاں جا رہی ہے, نہ ہی عمران خان کو اس چیز کی فکر تھی, نہ ہی یہ نون لیگ والے یا پیپل پارٹی والوں کو فکر ہے. یہ ساری کی ساری سیاست جو ہے نا ایک شخصیت کے گرد گھومتی ہے, اور یہ سب سے زیادہ افسوسناک مقام ہے. تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپنے منشور دیتی ہیں لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے. یہ اقتدار کی سیاست ہو رہی ہے, عوام کی سیاست نہیں ہو رہی. جب عوام کی سیاست ہوگی تو اس وقت آپ کا اور میرا فائدہ ہو سکتا ہے. ادروائز پائن اسی انجیاں آوے گا بھی آوے گا تو جاوے گا بھی جاوے گا. اس ساری صورتحال پر میرا اپنا یہی خیال ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. اگر آپ کا خیال میرے خیال سے مختلف ہو یا نہ ہو, اتفاق کرتے ہو, دونوں صورتوں میں لکھ ضرور دیجیے گا, مگر ڈیسینسی کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی, ملتے اگلے ولاگ.